बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर खडक और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, वीडियो का आगाज़ करते हैं सैलाब ज़दा इलाकों के बारे में। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है वो सैलाब में डूबा हुआ है। तो हम सब पाकिस्तानियों को मिलकर इन तमाम लोगों की मदद करनी चाहिए जो इस वक्त सैलाब में डूबे हुए हैं। तो जो जिसकी जितनी तौफीक होती है तो कोशिश करनी चाहिए कि इन लोगों की मदद की जाए, क्योंकि अल्लाह पाक भी इन चीज़ों पे बहुत खुश होता है जब आप इंसानियत की खिदमत करते हैं। तो ये बहुत बड़ी खिदमत होगी इंसानों की अगर हम सब पाकिस्तानी मिलकर अपने भाइयों की ये खिदमत कर लें और इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालें। तो तमाम पाकिस्तानियों से मेरी गुजारिश है कि आप इस कार्य खैर में हिस्सा डालें। नाज़रीन, दूसरी आज की सबसे बड़ी ख़बर ज़ाहिर है फैसलाबाद का जलसा जो अभी थोड़ी देर पहले ख़त्म हुआ है। इमरान खान साहब ने बहुत बड़े एक इज्तिमा से खिताब किया। मुझे ये नहीं कहना पड़ रहा, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि इमरान खान साहब हर बार अपने ही जलसे का रिकॉर्ड तोड़ते हैं और आप लोगों को पता है कितने लोग उनके सुनने के लिए आते हैं और कितने लोग उनके जलसे में मौजूद होते हैं। लेकिन जलसे के कुछ चीदा नुकात हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक तो उन्होंने अपने नौजवानों को एक दफ़ा फिर जो है ना फैसलाबाद में तैयार किया कि जी जब भी मैं आपको कॉल दूं तो आप लोग वो आएँ मेरी कॉल पे और हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। दूसरा, उन्होंने आर्मी चीफ़ के बारे में बड़ी एक अहम बात की है कि ये लोग चाह रहे हैं कि नवंबर में जो तैनाती होनी है आर्मी चीफ़ की, तो वो इनकी मिली भगत से या इनके मशवरे से और इनकी रज़ा से कोई ऐसा आर्मी चीफ़ तैनात कर दिया जाए जो इनके आने वाली जो दिनों में जो आर्मी चीफ़ होगा वो इनकी जो करप्शन है दो बड़े ख़ानदानों की, जरदारी ख़ानदान और शरीफ ख़ानदान, ताकि उन पे इनसे पूछगछ ना हो सके। तो वो ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से इस हुकूमत को लंबा किया जाए और नवंबर की तैनाती ये लोग कर लें। ये बड़ी अहम ख़बर थी इमरान खान साहब की। और फिर सबसे जो उन्होंने बात की है कि ये जो लोग हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं 4 महीनों में, फिर उन्होंने पेट्रोल का बताया, बिजली का बताया, सारी चीज़ों का बताया। फिर कहा कि इसके लिए आप लोग खुद ज़िम्मेदार हैं, जिन लोगों ने इनको मुसल्लत किया है और जिन्होंने इनकी मदद की है और अभी तक मदद कर रहे हैं, ये लोग इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। तो इमरान खान साहब पिछले आप लोगों ने देखा सरगोदा के जलसे में, आप लोगों ने देखा कि इमरान खान साहब ने 4 बड़े लोगों के नाम लिए कि ये 4 लोग हैं जो इस साजिश में मुलविस हैं। उसके बाद इमरान खान साहब ने गुजरात में जो कुछ कहा, फिर कल बहावलपुर के जलसे में वो बड़े जो है वो उन्होंने कहा कि जी अगर आप लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ख़तरनाक हो जाऊँगा, कार्नर टाइगर बन जाऊँगा। तो इस तरह के अल्फाज, यानी इमरान खान साहब को कहीं ना कहीं से ये ख़बरें पहुँच रही हैं कि इंतखाबात जो है वो मुकर्रर वक्त पे ही होंगे, इससे पहले मुश्किल दिखाई दे रही हैं। तो इसलिए इमरान खान साहब जो हैं वो बड़े अभी एग्रेसिव हो रहे हैं और बड़े जारहाना उनकी तकरीर होती हैं। आज की तकरीर भी बड़ी जारहाना थी, मैंने वो तकरीर सुनी है उनकी। उसके बाद जनाब 1-2 दिन पहले बिलावल साहब का एक ट्वीट मेरी नज़र से गुजरा है। ये जो इमरान खान साहब का जलसा है इस पर कल एक दोबारा वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें सारी तफसीलात होंगी। आज तो ये चीदा जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए, तफसील में मैं कल से एक वीडियो बनाऊंगा। तो बिलावल साहब का एक ट्वीट मेरे सामने से गुजरा है 1-2 दिन पहले मेरे नज़रों से गुजरा है, जिसमें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब को शर्म दिलवा रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है तो आप जो है सियासी जलसे कर रहे हैं। तो देखें, सियासी जलसे तो इस वक्त सारी पार्टियां कर रही हैं, क्योंकि जो इमरान खान साहब अभी आप लोगों को पता है कि 9 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, उसमें इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं 9 हल्कों से, जबकि दूसरी जानिब जो भी कैंडिडेट्स हैं वो PDM के मुश्तरक उम्मीदवार हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि हर पार्टी इस वक्त अगर कोई 4 में वो कर रहा है, इंतखाबी एक्टिविटी कर रहा है, कोई कराची में कर रहा है, कोई फैसलाबाद में कर रहा है, कोई जहाँ भी कर रहा है जहाँ पे इंतखाबात हो रहे हैं, तो वो PDM के मुश्तरक ही लोग हैं ना, वो कर रहे हैं। तो इसलिए बिलावल साहब ने ये जो शर्म दिलाई है इमरान खान साहब को, स्पीड में जो कुछ लिखा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता,
مجھے خود شرم آتی ہے اتنے بڑے لیڈر کے بارے میں ایسے الفاظ کہنا. مجھ جیسے چھوٹے بندے کو تو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ میں وہ الفاظ دہراؤں. لیکن بلاول صاحب کو میں ضرور جو ہے نا وہ کچھ یاد دہانی کراتا جاؤں گا, کیونکہ وہ ان چیزوں سے مجھے خود شرم آ رہی ہے, اور بلکہ پورے پاکستان کو شرم آ رہی ہے کہ جس وقت پاکستان سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے اس وقت یہ بے شرم حکومت جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتوں میں 2 سے 2.5 روپے اضافہ کر دیتی ہے. ان کو شرم نہیں آتی. بلاول صاحب کی حکومت, بلاول خان یہ نہ سمجھے کہ یہ حکومت سے باہر ہیں. اسپیکرشپ ان کے پاس ہے قومی اسمبلی کی, اس طرح سندھ کی حکومت ان کے پاس ہے. اسی طرح جو وزارت خارجہ ہے وہ بلاول صاحب خود اس پہ برجمان ہیں. تو یہ اپنے آپ کو بری الذمہ نہیں کہہ سکتے. تو بلاول صاحب آپ کو یہ بھی شرم آنی چاہیے کہ جب پورا ملک جو ہے نا وہ سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے تو آپ کی حکومت جو ہے وہ 4 روپے 59 پیسے جو ہے بجلی کے یونٹ میں اضافہ کر دیتی, تو آپ کو شرم نہیں آتی ہے یہ جب پورا پاکستان ڈوبا ہوا ہے. آپ کے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی, سندھ کے وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ جی بارشیں زیادہ ہو گئی تھیں ہماری توقعات سے. بھائی 4 مہینے پہلے آپ لوگوں کو بتا دیا گیا تھا, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ بارشیں. پھر 15 سال سے آپ لوگ حکومت میں, سندھ تو آپ کے پاس ہے اور پورا سندھ ڈوبا ہوا ہے اس وقت. 55-54% جو ہے وہ تو سندھ ڈوبا ہوا ہے سیلاب میں. اسی طرح بلوچستان کو آپ لے لیں, بلوچستان 64% ڈوبا ہوا ہے. انہی سرداروں کی حکومت ہے. کیا آپ لوگوں کو شرم آئی ہے کہ اتنے عرصہ حکومت میں رہنے کے باوجود بھی آپ کا سندھ جو ہے وہ ڈوب گیا, ہمارا بلوچستان ڈوب گیا, ہمارا KPK. اب KPK والے کیا کہیں گے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. یہ کوئی لاجک ہے؟ 10 سال سے بھائی آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے, تحریک انصاف کہہ سکتی ہے کہ جی ہمیں پتہ نہیں تھا, ہمارے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ نا انصافی ہے. بلاول صاحب آپ سب کو شرم دلوائیں. آپ کو بھی شرم آنی چاہیے کہ آپ حکومت میں ہیں اور پورا پاکستان اس وقت سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے, اور آپ کا اسپیکر جو ہے وہ کینیڈا پہ سیر سپاٹے کے دورے, میں تو اس کو سیر سپاٹا کہوں گا, کیا کمایا وہاں پہ. 25 لوگوں کا وفد یہ لے کے گیا, اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ان 25 لوگوں میں سے کچھ فیملیز تو ایسی ہیں وہ فیملی سمیت گئے ہوئے ہیں, وہ سیر سپاٹے کر رہے ہیں, اور ایک اجلاس میں وہ لوگ شریک نہیں ہوئے. بلاول صاحب تو یہ اپنے اسپیکر کو بھی شرم دلوائیں. وہ تو آپ کی پارٹی کا ہے, کم از کم ان کو تو آپ بلوا لیتے کہ پورا پاکستان ڈوبا ہوا ہے بھائی آپ واپس آ جائیں. نہیں, وہ ہمارا منہ چڑھانے کے لیے وہاں سے اپنی تصویریں بھیج دیتا ہے. پھر فضل رحمان, میں تو ان کو مولانا بھی نہیں کہتا کیونکہ مجھے شرم آتی ہے ان کو مولانا کہتے ہوئے بھی. شاید میں غلطی پہ ہوں لیکن میرا ضمیر نہیں مانتا کہ میں ان کو مولانا کہوں. وہ ترکی کے سیر پہ وہاں سے کشتیوں پہ جناب وہ ہمیں کشتیوں میں سوار ہو کے تصویریں بھیج رہے ہیں, ہمیں دکھا رہے ہیں کہ جی میں یہاں سیر کر رہا ہوں, آپ لوگ ڈوبے ہیں تو ڈوبے رہو, مجھے کیا ہے اس چیز سے. اچھا, اس کے بعد آپ یہ امپورٹڈ وزیر اعظم کو دیکھ لیں. ملک سیلاب میں ڈوبا. یہ سیلاب آج تو نہیں آیا, یہ تو اس وقت جب آپ پنجاب کی حکومت کا جوڑ توڑ کر رہے تھے اس وقت سے بلوچستان میں سیلاب آیا ہوا ہے, سندھ میں آیا ہوا ہے, KPK میں تو ابھی بعد میں آیا ہے. تو کیا آپ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ سیلاب. وزیر اعظم صاحب 45 لوگوں کو وفد لے کے جو ہے نا وہ پہنچ گئے ہیں بیرون ملک. کیوں بھائی, کیا وہاں سے آپ لے کے آئے ہیں؟ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ہر چیز آپ کوئی ایئرپورٹس دے آئے ہیں کوئی. تو جب آپ لوگ کوئی چیز لینے ہی نہیں جاتے, آپ لوگوں کو کیا ملا وہاں سے؟ قوم کو آ کے بتائیں کہ ہم نے یہ کیا ہے, ہمیں یہ ملا ہے, ہم 45 لوگ گئے تھے. ہم پھر فیملی سمیت جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی بیوی بچوں کی وہاں کیا ضرورت ہے جانے کی؟ ایک 3 سال کا 5 سال کا 6 سال کا بچہ جو ہے نا وہ تو اس کا وفد میں جانے کی کوئی ضرورت ہے سرکاری خرچے پہ جب پورا ملک ڈوبا ہوا ہے؟ اور آپ لوگ بلاول صاحب شرم دلوا رہے ہیں. پھر آپ کو تب شرم نہیں آئی کہ آپ کا ایک بندہ جو ہے پیپلز پارٹی کا 50 روپے دے کے جو ہے لوگوں کو پھر آگے سے تالیاں بجاتا ہے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے بلاول صاحب. مجھے تو اس طرح کی باتیں آپ سوچ سمجھ کے, آپ مستقبل کے لیڈر ہیں. پھر مجھے افسوس ہوتا ہے پیپلز پارٹی کے ان لوگوں پہ, قمر زمان کہرا صاحب ہو گئے, چانڈیو صاحب ہو گئے, اعتزاز حسن صاحب ہیں, اتنے بڑے بڑے لیڈر ہیں جو آپ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. اگر آپ کو اپنی عزت کا خیال نہیں ہے تو ان کی عزت کا خیال رکھ لیں. ہمیں بڑی عزت ہے ان لوگوں کی, یہ ہمارے ہیرے ہیں ہمارے لیے. یہ جو اعتزاز حسن صاحب ہیں, قمر زمان کہرا صاحب ہیں, چانڈیو صاحب ہیں, یہ ہماری قیمتی اثاثہ ہیں. کیوں ان لوگوں کے لیے آپ لنتن جو ہے نا وہ پیدا کرتے ہیں اپنی یہ چھوٹی جھوٹی اور یہ جو آپ کی باتیں ہیں ان سے آپ اس طرح کرتے ہیں؟ آپ کو اس وقت شرم نہیں آتی کہ آپ کا ایک وزیر جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تو جی جزیرے ہیں, آسٹریلیا کے جزیرے بن گئے ہیں. تمہیں شرم آنی چاہیے بلاول صاحب. کیا تم نے اس بندے سے پوچھا ہے, اپنے وزیر سے پوچھا ہے, اس اپنے پارٹی کے بندے سے پوچھا ہے کہ تمہیں شرم نہیں آئی یہ بات کہتے ہوئے کہ ان لوگوں کے؟ پھر آپ کا وزیر اعظم جو ہے وہ, ہمارا وزیر اعظم ہیلی کاپٹر سے سامان اوپر سے پھینک رہا ہے, نیچے لوگ بھاگ رہے ہیں بیچارے, وہ
بھوکے لوگ ہیں جن کو ہفتہ ہفتہ 10 دن سے کھانے کو کچھ نہیں ملا، وہ سامان پکڑنے کے اوپر سے اگر کوئی بندہ کسی کے اوپر یہ سامان گر جائے، یہ پیکٹ گر جائے تو وہ زخمی ہو جائے یا خدا نہ خاصہ اس کی جان بھی تو جا سکتی ہے۔ یہ کون سا تماشا ہے بلاول صاحب؟ کبھی آپ نے یہ شرم دلوائی ہے ان لوگوں کو، یا آپ کو شرم آئی ہے کیونکہ آپ کی تو حکومت ہے؟ عمران خان تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی ذمہ دار ہے، اتنا ہم سارے پاکستانی ذمہ دار ہیں، ہم سب کو شرم آنی چاہیے، لیکن زیادہ شرم تو آپ کو آنی چاہیے کہ آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کا باپ جو ہے نا وہ عرصے سے حکومت میں بیٹھا ہوا ہے، ایم این اے ہوتا ہے، ایم پی اے ہوتا ہے، تمہیں تو زیادہ شرم آنی چاہیے۔ تمہاری پھوپھی جو ہے فریال تارپور صاحبہ، میں اب خواتین کا کیا ذکر کروں، تو ان کو آپ شرم دلوائیں کہ وہ ان کی زمینوں کا پانی جو ہے وہ بستیوں کی طرف موڑا جا رہا ہے۔ شرجیل میمن کو آپ نہیں کہتے کہ وہ تو اس کی کیلے کی فصل بچانے کے لیے غریب لوگوں کے بستیوں پہ پانی چھوڑ دیا گیا۔ بلاول صاحب یہاں پہ آپ کو شرم نہیں آتی، آپ کو صرف عمران خان پہ شرم آتی ہے۔ تو میں اپنی قوم سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ بھی ان کو کچھ شرم دلوائیں۔ میرے خیال میں میرے پاس تو ایسے الفاظ نہیں ہیں، میں اسے بڑھ کے کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں۔ بلاول صاحب کو تو یہ پتہ نہیں کب یہ کہاں سے اس نے شرم کا لفظ ڈھونڈ لیا، اور ایسے شخص کے لیے جو 2 گھنٹے کی کال پہ جو ہے نا 5 ارب روپیہ اکٹھا کر لیتا ہے اپنے کو، اتنا قوم اس پہ اعتماد کرتی ہے۔ آپ اس بندے کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ بلاول صاحب شرم تو آپ کو آنی چاہیے، آپ نے کتنا پیسہ اکٹھے کیا ہے؟ نکلے نا، بلائیں اسی طرح کا جس طرح عمران خان صاحب نے کال پہ بات کی ہے، ٹیلی تھون کریں، زرداری صاحب کو بٹھائیں، مولانا صاحب کو بٹھائیں، شہباز شریف صاحب کو بٹھائیں، نواز شریف صاحب کو بٹھائیں، سب کو بٹھائیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا پیسہ اکٹھے۔ تم پہ تو کوئی ٹرسٹ بھی نہیں کرتا، اور تم اگلے کو کہتے ہو کہ جی تم بے شرم ہو۔ بے شرم تو پھر تم ہو، تم نے جی جو کام کیے ہیں، میں نے جو آپ کو گنوائے ہیں، اور بھی بہت زیادہ کام ہے جو میں آپ کے وہ وزیر جو ہے نا وہ چاولوں کے آدھا کلو کے پیکٹ جو ہیں سر سے اوپر کھڑے کر کے لوگوں کی طرف دکھا رہے ہیں، اور معصوم بچے نیچے سے چھلانگے لگا کے وہ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ آگے سے ہنس رہا ہے۔ کبھی تم نے اس کو شرم دلوائی ہے؟ تو ناظرین، یہ ہمارے وزیر خارجہ صاحب ہیں، اور فیوچر کے ان کے باپ کی یہ خواہش ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ وزیر اعظم بنے۔ اگر اس طرح کا ہمارا وزیر اعظم ہوگا تو پھر آپ سمجھے کہ ملک کا وہ پرویز مشرف صاحب والی بات ہے کہ اللہ ہی حافظ ہے اگر ایسے ہمارے لیڈر ہوں گے۔ جی ان کو اپنے کام کا اس کو پتہ نہیں ہے، دوسروں کے کام میں جو ہے نا وہ ٹانگ اڑانے کی کوشش کرتے۔ سیاست کرو، سیاست اچھی بات ہے۔ کیا مجھے یہ بتائیں کہ آج تو آپ عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جلسے کیوں؟ جب آپ جلسے کر رہے تھے کرونا آیا ہوا تھا، حکومت منتیں کر رہی تھی عمران خان کی آپ کی کہ کرونا ہے، خدا را یہ نہ کریں، تو آپ کے قمر زمان قاہرہ صاحب نے کہا نہیں تھا کہ کرونا آیا ہوا، ہم نے تو اس پہ سیاست کرنی ہے؟ اور آج آپ عمران خان کو اس چیز کی تانے، ان باتوں کی تانے دے رہے ہیں۔ بلاول صاحب اس طرح نہیں ہوتا، آپ ہوش سے بات کیا کریں، اور وہ بات کیا کریں جو ایک لیڈر کے منہ سے اچھی بھی لگتی ہے۔ آپ اپنے آپ کو اگر لیڈر کہتے ہیں، 14 سال میں تو آپ کو اردو بولنی نہیں آئی، زیادہ پانی آتا ہے تو زیادہ سیلاب آتا ہے، یہ اب بولو نا۔ عجیب بندے ہو، کبھی تمہارے کام پہ ٹانگ رہی ہوتی ہیں، اردو بولنی تمہیں آتی نہیں ہے، تنقید کرنا تمہیں بڑا اچھا آتا ہے، اور ایسے بندے پہ تنقید کر رہے ہو جس کو تم نے زبردستی اتارا ہے اقتدار سے۔ یہ تو شکر کرو کہ وہ بندہ ابھی تک خاموش ہے، وہ بول نہیں رہا ہے، وہ قوم کو اس طرف لے کے نہیں جا رہا ہے جس طرح اگر وہ جس طرح تم دیکھ رہے ہو، جس طرح عوامی سے، اور تم لوگ جو بھاگ رہے ہو الیکشن سے، تمہیں پتہ ہے کہ اگر یہ شخص دوبارہ واپس انتخابات کا اعلان ہوگا تو یہ آپ کو سیاسی طور پہ فنا کر دے گا، تمہیں پتہ ہے، اور تم اس لیے جو ہے نا انتخابات سے بھاگ رہے ہو۔ اگر ہمت ہے تو کراؤ انتخابات، اس نے تو اسمبلی توڑ دی تھی، اس وقت آپ کرا دیتے، آپ کا سب سے بڑا مطالبہ تھا کہ انتخابات، وہ تو اس نے اسمبلی توڑ دی تھی، پھر کیوں حکومت چلا رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے تم نے 1100 ارب روپے جو ہے نا آتے ہی اپنے بچائے ہیں، تم نے قانون پاس کیے ہیں، شرم تو تمہیں اس بات پہ نہیں آئی؟ تم نے نیب قوانین میں اس طرح تبدیلی کر کے آپ نے 1100 ارب روپے، تم لوگوں نے جو چور حکومت یہاں بیٹھی ہوئی ہے اس نے وہ کیے ہوئے ہیں، تو تمہیں اس بات پہ شرم نہیں آتی؟ شرم آنی چاہیے تمہیں بلاول صاحب یہ بات کرتے ہوئے بھی۔ ناظرین، ایک اور بات آپ کو بتاؤں، اب 9 حلقوں میں ان کو سب نظر آ رہا ہے، جس طرح عمران خان صاحب جلسے کر رہے ہیں پورے ملک میں، سرگودا کا جلسہ آپ نے دیکھا، اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا، پھر گجرات کا، پھر باولپور کا، پھر آج جو فیصل آباد میں جس طرح کا جلسہ ہوا آپ لوگوں نے دیکھا ہے، تو کتنے بڑے بڑے جلسے، عوام جو ہے وہ امڑ آتی ہے، کسی کو کوئی پیسہ نہیں دیتا، کوئی کرایہ نہیں دیتا، بندے لوگ جتنے بھی آتے ہیں، خواتین، بچے، بوڑھے، مرد جتنے بھی آتے ہیں وہ اپنے خرچے پہ آتے ہیں۔ تو ان کو اب ایک خوف پیدا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ امپورٹڈ حکومت الیکشن کمیشن سے مل کے
یہ انتخابات ملتوی کر دیں، کیونکہ اگر 9 حلقوں سے وہ شخص جیت جاتا ہے، اور جس کا کبھی امکان ہے کہ عمران خان 9 کے 9 حلقوں سے جیت جائے گا، تو ان کی جو بچی ہوئی جو رئیس عزت بچی ہے نا، وہ بھی خاک میں مل جائے گی۔ عزت تو کیا، آپ جس طرح کی مہنگائی ہے، جس طرح بے روزگاری ہے، ان کی عزت تو پورے پاکستان میں میرے خیال میں کوئی بندہ کرتا ہی نہیں ہے، یہ پبلک میں نہیں جا سکتے۔ بلاول صاحب تم خود گئے تھے، جو شرم دلوا رہے ہو، تو لوگوں نے آپ کو کیا کہا تھا؟ لڑکانہ میں تم گئے تھے نا، تمہیں یاد ہے نا لوگوں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ تمہارے وزیر اعلیٰ کو لوگوں نے کیا کہا؟ تو یہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو آنے والے ضمنی انتخابات ہیں ان کو ملتوی کر دیا جائے۔ لیکن کیسے کریں گے؟ مردان وہ ٹھیک ہے، وہاں پہ اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، چارسدہ وہاں پہ بھی سیلاب نے کوئی اس طرح کی تباہ کاری نہیں کی ہے کہ آپ شیخ پورہ دیکھ لیں، اس طرح فیصل آباد دیکھ لیں، کہاں پہ ادھر تو سیلاب ہے ہی نہیں، تو یہ کیسے ملتوی کریں گے انتخابات؟ لیکن ان کی اپنی پوری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان 9 حلقوں پہ انتخابات ملتوی کر دیے جائیں۔ تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔